तर, कोई दाना, कोई गुठली, कोई सीड, कोई बीज जमीन के अंदर, तह के अंदर, पहाड़ के अंदर, गौर के अंदर, पानी के अंदर, जहां भी है तेरे रब की नजर उसके ऊपर पड़ रही है। फरिश्तों को देखे तो जिन भी सामने, जिन्नात को देखे तो इंसान सामने, इंसानों को देखे तो परिंदे सामने, परिंदों को देखे तो जानवर सामने, जानवरों को देखे तो मछलियां सामने, मक्खी, मच्छर, पतंगे, परवाने तक पर उसकी नज़र चलती है। लिहाजा ऐसा देखने वाला ये दावा कर सकता है कि मेरा इल्म कामिल है। फिर जिसकी इब्तिदा न हो, अल्लाह अपना तारुफ कराता है ना, पूरे कुरान में तारुफ कराता है। मैं सूरह हदीद का शुरू पढ़ता हूँ, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे बंदो, लंदन वालों, ना पढ़ो मेरी तस्बीह, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुल कायनात मेरी तस्बीह पढ़ती है। मैं इज़्ज़त और हिकमत वाला, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, मैं ज़मीन आसमान का बादशाह, युह्यी व युमीत, ज़िंदगी मौत का मालिक, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे क़ादिर। अब अल्लाह लाना चाहता है कि हर चीज़ का इल्म भी मेरे पास है, तो हर चीज़ का इल्म मेरे पास है, इस दावे के लिए पहले दलील लाता है। दावा वो माना जाता है जिस पर दलील हो, तो अल्लाह दावा बाद में कर रहा है, दलील पहले ला रहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, तेरा रब अव्वल। अव्वल का क्या मतलब, कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं, कहीं से शुरू नहीं होता। वल आखिर, कोई दी एंड कोई नहीं, कहीं जाके ख़त्म नहीं होता, इब्तिदा से पाक, इंतहा से पाक। वल ज़ाहिर, सबसे बुलंद, उससे ऊपर कुछ नहीं। वल बातिन, ऐसा छुपा हुआ कि उससे कोई छुपा हुआ कोई नहीं। इन चार लफ्ज़ों को मेरे नबी ने किया, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़बलका शै, तो अव्वल, तुझसे पहले कुछ नहीं। व अंतल आखिर फलैसा बअदका शै, या अल्लाह तू सबसे आखिर में, तेरे बाद कुछ नहीं। व अंतल ज़ाहिर, तू बुलंद, वलैसा फ़ौक़का शै, तेरे ऊपर कुछ नहीं। व अंतल बातिन, व तू छुपा हुआ, फलैसा दूनका शै, तुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो जब चार बातें मेरे रब के अंदर हैं, तो अब दावा सुनो। तो दावा क्या है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं ज़ाहिर, मैं बातिन, कोई अल्लाह के सिवा दिखा दो, कोई अल्लाह के सिवा दिखा दो जो अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन हो, कोई अल्लाह के सिवा दिखा दो। नहीं है। हल तालम लहू समिया, है कोई तेरे रब की मिसाल, हल तालम लहू समिया। यूरोप वालों बताओ, है कोई तेरे रब जैसा, हल तालम लहू समिया। एशिया वालों बताओ, है कोई अल्लाह जैसा, हल तालम लहू समिया। साउथ नॉर्थ अमेरिका वालों बताओ, है कोई अल्लाह जैसा, हल तालम लहू समिया। ऑस्ट्रेलिया वालों बताओ, है कोई अल्लाह जैसा, हल तालम लहू समिया। अफ्रीका वालों बताओ, है कोई अल्लाह जैसा, नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह ताला कहता है, मैं किस चीज़ से तशबीह दूँ अपना, मेरा जैसा है नहीं, तशबीह क्या दूँ, मेरी मिसाल कोई नहीं है। लिहाजा जब अव्वल और आखिर और ज़ाहिर और बातिन है, तो फिर तेरे रब का ये दावा है, सुनो, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ का इल्म तेरे रब के पास है। मैं अल्लाह के इल्म को बयान करके एक बात करना चाहता हूँ कि जो मंजिल अल्लाह तुम्हारी तय करे वो अपनी मंजिल बनाओ, जो रास्ता अल्लाह तुम्हारा तय करे वो रास्ता अपना रास्ता बनाओ। फिर क्योंकि रास्ता देखा हुआ नहीं है, किसी से पूछना पड़े, आप लोगों ने रास्ते नहीं देखे, तो आपको रहबर मिला है, नेविगेशन, वो आपका रहबर है, वो गलत ले जाए, गलत चलते जाओ, कभी वो भी तो गलत हो जाता है। तो एक रहबर चाहिए जो तुम्हारी उंगली पकड़े, तुम्हें रास्ते पर चलाए, तुम्हें अपने मौला से मिलाए, तुम्हें अपने अल्लाह से मिलाए, फिर उसका इल्म भी कामिल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अपने सारी आदम की नस्ल को देखा, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी आदम की नस्ल को देखा, इन्नल्लाह तखय्यर अल-क़बाइल फ़ख्तार अल-अरब, सारी आदम की नस्ल में से अरब को चुना। सुम्मा तखय्यर अल-अरब फ़ख्तार मुदर, फिर सारे अरब की छांटी करके उसमें से मुज़र को चुना। सुम्मा तखय्यर मुदर, फिर सारे मुज़र को छांटा और उसमें से इख्तार कुरैश को चुना। सुम्मा तखय्यर कुरैश फ़ख्तार हाशिम, फिर सारे कुरैश में से हाशिम को चुना, मेरे नबी के परदादा। सुम्मा तखय्यर बनी हाशिम, फिर हाशिम की नस्ल को देखा, फ़ख्तारनी, फिर अल्लाह ने मुझे चुना। अना खैरुकुम अबन व नफ़्सा, मेरे जैसा आली इंसान कोई नहीं और मेरे जैसा आली ख़ानदान कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसका नसब आदम तक जाए। ये मेरा हबीब है जो ऐसे, यूँ अल्लाह ने चुना। आपको वजूद में आने के लिए 10,000 साल चाहिए थे कि चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर कर ही चीज़ बनती है। 10,000 साल अल्लाह ने कायनात को घुमाया, हबीब लाना है।
حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی الی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحل بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعب اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، اوے یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھینچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کوئی اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں۔
تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہ اپنا بول پڑھا دے کیا کہتا ہے, ہاتھوں میں ہاتھ دے, یہ اپنا ہاتھ دے, یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ, داڑھی بڑی خوبصورت بھاری, فی عینیہ داج, آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکیریں, آنکھ کے اندر سرخ لکیریں, اکحل اہدب احور, یہ ساری میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ, لمبی آنکھ, موٹی آنکھ, اندر میں سرخ لکیریں, اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ, لمبی پلکیں, ازج, یہ بھویں بڑی خوبصورت, من غیر قرن, یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع, گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج, فی عنقہ سطع, فی صوتہ سحل, فی لحیتہ کثافہ, لم تعبہ خجلہ, لم تزری بہ سعلہ. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر, ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب, نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں, نہ اتنے چھوٹے کہ بے رعب ہو جائیں. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین, ماتھا کھلا. ازہر اللون, رنگ کلیوں جیسا, پھول جیسا نہیں. پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے, کلی میں چمک پوری ہوتی ہے, پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ. شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال. یجاور شعرہ شحمت اذنیہ, کان کی لو تک بال. نیم نہ بالکل ایسے گندھے ہوئے افریقیوں کی طرح, نہ لمبے اور کھلے, بلکہ پانی کی موجوں کی طرح, ہلکی ہلکی موجوں کی طرح. نیم گھنگریالے بال, کبھی مانگ نکالتے, کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی, سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی, تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ہاں, سہل الخدین, بال بڑے خوبصورت, نہ اندر پچکے ہوئے, نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. ضلیع الفم, ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ. اشنب, دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے, نہ کوئی چڑھا ہوا, نہ پیچھے ہٹا ہوا, نہ اوپر چڑھا ہوا, نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا, برابر. مفلج, 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی, نور نظر آتا تھا. براق الثنایا, اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. داڑھی میں, سر میں 14 سفید بال تھے یا 20, ایک صحابی نے کہا 20, ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی, مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین, چوڑی چھاتی. عریض الصدر, کھلا ہوا سینہ. طویل الزندین, لمبے بازو. سائل الاطراف, انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو, یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی. میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رحب الراحہ, ہتھیلی کشادہ, جو شجاعت کی نشانی, دلیری کی نشانی, سخاوت کی نشانی, سخاوت کی نشانی. تو نہ ایک پٹھان بخیل ہی ہوتا ہے. بھائی پٹھان معاف کرنا, سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے, کوئی سخی بھی ہوتے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے, اور ہے بھی پٹھان, آگے مصیبت ہی ہے. شفن الکفین والقدمین, یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا, یہ وینز نظر نہیں آتی تھی, اور پاؤں کے اوپر بھی. خمسان الاخمصین, یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی. فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا, پاؤں ٹیڑھے ہو جاتا, تو یہ جگہ گہری تھی. مسیح القدمین, آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ, اشعر الذراعین, آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ, چھاتیوں کے, یہ چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے, جیسے یہ نظر آ رہے ہیں, زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں, کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے, تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے, یہاں معمولی. وعالی الصدر, تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے, یہاں پر. انور المتجرد, جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا, کندھے سے ہٹ جاتا, کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے, اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر, تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی, کبھی کندھا ننگا ہو گیا, کبھی کلائی ننگی ہو گئی, کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا, چمکتا ہوا جسم مبارک, چمکتا ہوا. سواء البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آیا, پیٹ بڑا تھا, تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا.
کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. ثبت القصد، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے. اب میں یوں کرتا ہوں تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر دیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن تھا، سیدھا. یمشی تکفیاً، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. ہائے ہائے، ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا، وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا. چار پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ، عراق کا گورنر، بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا. تو مالک بن دینار نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان میں پیشاب پخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی لے، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان کر دیا. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گرم پانی سے وضو کر کے آگے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم، حبیب، اب خلیل. خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے. صنعاء میں ان کی قبر ہے، پچھلے سال میں گیا تھا وہاں 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا چل رہا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. تو ایسی ویسی مہربانی. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی
تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے. اسپیشل آتے فرماتے فاطمہ این اللکع، این اللکع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لکع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ. دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا. لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر، اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، کیا زبردست سوار ہیں. حسن حسین، حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا. کہا نہیں حسن. پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کو کہتے ہیں پہلی ہزار کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی. اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی. حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں. اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے. عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے. اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا. تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب. گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے. ایک دن کیا کیا، باہر نکلے. کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے. اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے. تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا. تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا. پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے. اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا. پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کھیلتے ہیں. حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول. ہمارے پاس جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں. بے وقوف. میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے. کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں. وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے. حسن حسین کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے. تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش. وہ حسین تکڑے ہو گئے. تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں. تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں. پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے. وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے.
ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے،